अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। आज आयशा बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी सहेली कोमल को घर बुलाया और अपने अम्मी अब्बू से इजाजत लेकर शॉपिंग पर चली गई। कोमल आयशा से बार बार गुस्से की वजह पूछ रही थी, तो आयशा ने कहा कि मेरे गुस्से की वजह है वो लड़का जो रोज मेरा पीछा करता हुआ घर तक आ जाता है। मुझे बहुत खौफ आता है क्योंकि अब्बू किन ख्यालात के हैं तुम तो जानती हो। अगर उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई तो मेरा कुछ बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। कोमल उसको समझाती है कि इससे पहले कि वो लड़का तुम्हारे अब्बू तक पहुंचे, तुम खुद अब्बू को बता दो ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो आयशा कहती है हाँ यही ठीक रहेगा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, और दोनों हंसने लगती हैं। उसके बाद कोमल आयशा से पूछती है कि कब से हम यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, आखिर हम लेने क्या आए हैं। तो आयशा कहती है बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे मेरे नए सूट के साथ मैचिंग नेल पॉलिश और लिपस्टिक्स लेनी थी। तभी उनकी नज़र एक न्यू कॉस्मेटिक्स की शॉप पर पड़ती है। आयशा कहती है चलो उस शॉप पर चलते हैं, देखने में तो अच्छी लग रही है, लगता है न्यू शॉप है। तो कोमल कहती है हाँ ये शॉप मेरे भाई के दोस्त की है और इसको खुले 2 माह हो गए हैं। बहुत ही अच्छा और म्यारी सामान होता है इनके पास, और भाई की वजह से मुझे तो रियायत से सामान दे देते हैं। चलो अंदर चलते हैं। शॉप के अंदर जाते ही एहसन की नज़रें आयशा पर मरकूज हो जाती हैं। तभी कोमल एहसन को कहती है कि भाई हमें नेल पॉलिश और लिपस्टिक्स दिखा दें, मगर एहसन जैसे आयशा में खो गया था। एहसन को यूं खुद को घूरता देखकर आयशा को बहुत घबराहट हो रही थी। तभी एक और लड़का जो वहां का मुलाजिम था एहसन को हिलाकर कहता है कि भाई वो नेल पॉलिशेज और लिपस्टिक्स मांग रही हैं। तो एहसन खुद के जज्बात पर काबू पाते हुए फौरन से सामान निकालना शुरू कर देता है और कई ब्रांड्स के नेल पॉलिशेज और लिपस्टिक्स उनके सामने रख देता है। फिर आयशा और कोमल तमाम चीज़ों को चेक करने में मसरूफ हो जाती हैं और कुछ देर बाद उनको 3 लिपस्टिक्स और 2 नेल पॉलिशेस पसंद आती हैं। तो आयशा कहती है कि इनका बिल बना दें। तभी वहां से जलेबी वाला गुजरता है। कोमल आयशा को इशारा करती है कि वहां देखो जलेबी वाला आ गया, चलो जलेबी लेते हैं। आयशा को जलेबी बहुत पसंद थी। जलेबी देखते ही वो पागल सी हो जाती थी। तो वो दोनों फौरन से सामान हाथ में उठाए बाहर जलेबी लेने आ जाती हैं और इसी ख्याल में वो पैसे देना भूल जाती है और खाते खाते दोनों घर को आ जाती हैं। कुछ देर बाद आयशा को याद आता है कि मैंने तो सामान के पैसे ही नहीं दिए। तो वो कोमल को उन चीज़ों के पैसे देकर कहती है कि अपने भाई के हाथ उनकी शॉप पर भिजवा देना, अब न जाने दोबारा कब जाना हो, पहली बार चीज़ खरीदी है, कहीं ऐसा ना हो वो हमें चोर समझे। तो कोमल भी पैसे लेकर घर को आ जाती है। घर जाकर आयशा बड़ी हिम्मत से अब्बू के कमरे में जाती है, मगर अब्बू घर पर नहीं थे। तो वो अपनी अम्मी से अब्बू के बारे में पूछने लगी। तो अम्मी ने कहा वो तो असर की नमाज पढ़ने गए हैं, बाद में उन्होंने अपने एक दोस्त से मिलने जाना था, इसीलिए शायद देर हो गई है। कुछ देर बाद जब अब्बू घर आ जाते हैं तो आयशा उनसे कहती है कि अब्बू मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। अब्बू कहते हैं हाँ बोलो बेटी, जो भी परेशानी है खुलकर बताओ। तो आयशा कहती है अब्बू पिछले 1 माह से एक आवारा लड़का जो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है मेरा रोज पीछा करता है, मगर आज तो उसने हद कर दी। मैंने उसको हमेशा नज़रअंदाज किया क्योंकि मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर आज जब मैं कॉलेज खत्म होने के बाद घर वापस आ रही थी तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर करने लगा। मैंने भी गुस्से में उसको जोरदार चांटा रसीद कर दिया और बिना कोई जवाब दिए भागती हुई बस में बैठकर घर आ गई। अब मुझे डर लग रहा है कि कल अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी। ये सुनकर अब्बू ने बेटी को गले लगा लिया और कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई और अब्बू अभी जिंदा हैं। मैं कल खुद तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगा और देखता हूँ वो कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ता है। लिहाजा वो मुतमईन होकर अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ने लगती है। अगले दिन आयशा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके अब्बू भी उसके साथ थे, मगर जरा फासले पर, ताकि वो उस लड़के पर नजर रख सकें। मगर आयशा आराम से कॉलेज पहुंच जाती है और कोई लड़का उसको तंग नहीं करता। अब्बू भी पुरसुकून होकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो अब्बू आयशा को लेने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और आयशा भी कॉलेज से घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का सुनसान जगह देखकर एक बार फिर आयशा के साथ बदतमीजी करता है। तभी अब्बू उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही अब्बू की नज़र लड़के के चेहरे पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए।
وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے جگری دوست نوازدین کا بڑا بیٹا کامران تھا۔ ابو کو دیکھتے ہی وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور پھر ابو بھی عائشہ کو لے کر گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی عائشہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ابو بھی غصے سے نوازدین کے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر ابو نے نوازدین سے اس واقعے کے متعلق بحث کی اور کہا کہ تمہارا بیٹا اس قدر گر سکتا ہے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ یہ سن کر نوازدین اپنے بیٹے کامران کو آواز لگاتا ہے تو کامران بھی گھبراتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے۔ نوازدین کامران سے عائشہ سے متعلق پوچھتا ہے تو کامران کہتا ہے کہ مجھے عائشہ بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نوازدین اس کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ اگر ان کی بیٹی کو پریشان کیا تو گھر سے نکال دوں گا۔ پھر نوازدین اپنے دوست سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوں، تو وہ کامران کو دھمکا کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر وہ امی کو تمام بات بتاتے ہیں اور عائشہ کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ لڑکا تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر عائشہ بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی وقت عائشہ کی دوست کومل گھر آتی ہے۔ امی کو کومل بہت پسند تھی کیونکہ کومل اور عائشہ بچپن سے دوست تھیں۔ امی سے مل کر عائشہ اور کومل اپنے کمرے میں آ جاتی ہیں اور باتیں کرنے لگیں۔ کومل نے کہا میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ لو اپنے پیسے۔ وہ دکاندار احسن کہتا ہے کہ وہ سامان میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیں، مجھے ان سے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ سن کر عائشہ غصہ ہو جاتی ہے اور اسی وقت کومل کو ساتھ لے کر اس کی دکان کے لیے نکل جاتی ہے اور دکان پر پہنچ کر وہ ایک دم غصے سے پیسے اس کے کاؤنٹر پر پھینکتی ہے اور کہتی ہے میں کوئی بھکاری نہیں ہوں جو آپ سے یہ تحفہ قبول کروں، یہ رکھیے اپنے پیسے، اور پھر کومل سے واپس چلنے کو کہتی ہے۔ تبھی احسن مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے آپ کی یہ ادا میرے دل کو اور بھی بھا گئی ہے۔ عائشہ ان کی بات سن کر اچانک رک جاتی ہے اور غصے سے احسن کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد عائشہ محلے کی ایک شادی میں گئی۔ وہاں احسن بھی اپنی فیملی کے ساتھ انوائٹڈ تھا۔ احسن کی نظر جب عائشہ پر گئی تو اس نے اشاروں میں عائشہ سے باتیں شروع کر دی۔ اب عائشہ کو بھی احسن میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب بہانے سے احسن کی شاپ پر جانے لگی۔ کومل بھی ان کی نزدیکی محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دن کومل نے پوچھ ہی لیا تو عائشہ نے بھی تمام حقیقت کومل کو بتا دی۔ کومل نے کہا ویسے تو احسن بھائی بہت ہی نیک، شریف اور اچھی عادت کے ہیں، مگر تمہاری اور ان کی کاسٹ میں بہت فرق ہے۔ سوچ لو کیا تم لوگوں کی محبت کا کوئی مستقبل بھی ہے؟ تو عائشہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو ذات پات کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ اب ان دونوں کو یوں چھپ چھپ کر ملتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے اور عائشہ کا احسن کے بنا اب گزارا نہ تھا۔ احسن عائشہ کو ہر ملاقات پر ایک تحفہ ضرور دیا کرتا تھا۔ اس دن بھی عائشہ جب احسن سے ملنے گئی تو احسن نے عائشہ کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا اور وہ ایک انگوٹھی تھی۔ عائشہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو بہت مہنگی لگتی ہے، میں اسے نہیں رکھ سکتی، شادی کے بعد تم یہ انگوٹھی مجھے منہ دکھائی میں دے دینا، میں خوشی خوشی رکھ لوں گی۔ تو احسن نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ انگوٹھی میں تمہیں اسی خوشی میں دے رہا ہوں کیونکہ آج شام میرے گھر والے تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر عائشہ بہت خوش ہوتی ہے اور خوشی سے وہ انگوٹھی پہن لیتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے کہ شام کو سب کچھ ٹھیک رہے اور میرا رشتہ پکا ہو جائے تاکہ ان کی محبت کو کوئی نام مل سکے۔ اب شام کو دروازے پر دستک سن کر عائشہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ چھپ کر اپنی کھڑکی سے احسن اور اس کے امی ابو کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ابو نماز سے واپس آئے تو احسن کے ابو کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گئے۔ وہ تو ان کے بچپن کے دوست نکلے۔ ابو افتخار صاحب سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے لگے۔ پھر ابو نے پوچھا کہ آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ تو افتخار صاحب نے کہا میں اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے آیا ہوں، تمہاری بیٹی عائشہ کے لیے اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دراصل اب تم سے کیا چھپانا، دونوں بچے ایک دوسرے کو کئی ماہ سے پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بچی کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بیٹی بہت خوش رہے گی۔ تم تو جانتے ہی ہو ہمارا بس ایک ہی بیٹا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی شور شرابہ ہو جائے۔ یہ سن کر ابو ایک دم چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان معاملات میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، مجھے تھوڑا وقت دو، میں 1-2 دن میں اپنا جواب بتا دوں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو عائشہ سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمیں یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو کم سے کم اپنی ماں سے تو اس بات کا ذکر کرتی۔ عائشہ بیچاری ایک دم چپ کھڑی، شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ابو نے بولا تم جانتی ہو ان کی اور ہماری ذات میں فرق ہے، خاندان والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں عائشہ کا بھائی جو دوسرے شہر میں پڑھائی کر رہا تھا گھر واپس آ جاتا ہے اور عائشہ بھائی کو دیکھ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ تو امی کہتی ہیں مجھے تو لوگوں میں کوئی برائی نہیں لگی،
اور پھر وہ آپ کے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے اور ہے بھی اکلوتا. ہماری بیٹی راج کرے گی. تبھی اسد کہتا ہے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں, کوئی مجھے بھی تو بتائے. تو ابو تمام بات اسد کو بتا دیتے ہیں. اسد بھی کہتا ہے کہ اگر لوگ اچھے ہیں تو ذات کو کیا دیکھنا, آپ بس ہاں کر دیں. اس طرح ابو مان جاتے ہیں اور دونوں کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے. ابو عائشہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے ایک دن عائشہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی, میں نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی ضد چھوڑ دی اور ذات کے باہر تمہارا رشتہ کر دیا ہے. اب خاندان والوں کی نظریں بس تم پر ہی مرکوز رہیں گی. وہ کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے ہمیں تنگ کرنے کا, لہٰذا وعدہ کرو کہ شادی ہونے تک اب احسن سے نہیں ملو گی. عائشہ بھی اپنے ابو سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی. اس طرح عائشہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہے اور احسن سے ملنا بند کر دیتی ہے. یوں 5 ماہ آسانی سے گزر جاتے ہیں. پھر ایک دن احسن عائشہ سے ملنے کی ضد کرنے لگا اور کہا بس 5 منٹ کے لیے مل لو, مجھے تمہیں کچھ دینا ہے. اس کے بہت اصرار پر عائشہ مان جاتی ہے اور گھر کے باہر ایک کونے میں احسن تحفے کے ساتھ عائشہ کا انتظار کرنے لگتا ہے. تو عائشہ چادر لپیٹ کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور احسن سے ملتی ہے. تبھی نوازدین اور اس کا بیٹا کامران ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور عائشہ کے گھر آ کر شور مچا دیتے ہیں. عائشہ کے ابو نوازدین اور کامران کو رات کے وقت اپنے گھر کے باہر شور مچاتا دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور باہر آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا نوازدین, تم اس وقت اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تو نوازدین اس کو بہت جلی کٹی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کو چھیڑا تھا تو تم نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اور میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دی تھی. اب ذرا اپنی بیٹی کی کرتوت بھی دیکھ لو, وہ رات کو اس وقت باہر کسی لڑکے سے اکیلے ملنے گئی ہے. ابو عائشہ کو آوازیں لگانے لگتے ہیں مگر وہ نہیں آتی. نوازدین کی آوازوں سے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد جب عائشہ احسن کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور فوراً گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے. ابو غصے سے آنکھ بگولا ہوئے بیٹھے تھے. وہ عائشہ کو دیکھتے ہی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اس کی وعدہ خلافی پر اس کو بہت ذلیل کرتے ہیں. پھر احسن اور اس کے ابو کو گھر بلا کر اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں. عائشہ کا بھائی بھی اس سے بہت ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس نے ابو کی عزت کے بارے میں ذرا نہ سوچا تھا. شادی میں بس ایک ہی ہفتہ بچا تھا اور اس سے پہلے ہی شادی ٹوٹ گئی. احسن نے بہت معافیا مانگی کہ رشتہ نہ ٹوٹے مگر عائشہ کے ابو اپنی ضد پر قائم تھے. اس طرح عائشہ اور احسن کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے. اب گھر میں سب عائشہ سے ناراض تھے, کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا سوائے اس کے چھوٹے بھائی نعمان کے. وہ ایک بہت ہی الگ عادت کا لڑکا تھا, بہت ہی عبادت گزار اور پرسکون رہنے والا. اس نے ابو کو منانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی کم عمری کے باعث ابو نے اس کو اس معاملے سے دور رہنے کا کہا اور عائشہ کی طرفداری کرنے سے بھی منع کیا. عائشہ پورا دن روتی رہتی تھی اور اس کی امی اس کو یوں دیکھ کر دکھی ہوتی رہتی تھی مگر ابو اور بھائی کو تو جیسے اس سے نفرت ہو گئی تھی. ان کا دل پتھر کا ہو گیا تھا. وہ عائشہ کی ہر ضرورت تو پوری کرتے مگر اب اس سے ان کو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی. ایک دن اس کے ابو نے امی سے کہا کہ اس کو تیار کرو, آج لڑکے والے اس کو دیکھنے آ رہے ہیں. میں اب اس کو مزید اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا. جب بھی باہر جاتا ہوں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ دیکھو آوارہ لڑکی کا باپ جا رہا ہے, اس کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے. پھر عائشہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں اور ہمارے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ قائم رہے تو جیسا کہتا ہوں ویسا کرو اور تیار ہو جاؤ. عائشہ جو کہ اپنے آپ میں نہیں تھی اور اس میں جینے کی تمنا بھی باقی نہ تھی, ابو کی باتیں سن کر اور بھی زیادہ دکھی ہو گئی. پھر اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور اپنی ہاتھ کی نس کاٹ لی. امی نے دیکھ کر فوراً شور مچا دیا. ابو اور بھائی اس کو فوراً ہاسپٹل لے گئے اور وقت پر پہنچ جانے کی وجہ سے عائشہ کی جان بچ گئی مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کو 2 دن ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑا. ابو امی سے کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ لڑکی ہمیں جیتے جی ہی مار کر رہے گی, نہ جانے ایسی کون سی خطا ہو گئی مجھ سے جو مجھے ایسی بیٹی ملی, اور گھر آ گئے. یوں ہی 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا. پھر ایک دن کومل جو کہ 2 ماہ سے اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی عائشہ سے ملنے اس کے گھر آئی. کومل کو دیکھ کر عائشہ بہت خوش ہوئی اور اس کے گلے لگ کر خوب روئی. کومل بھی عائشہ کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی اور اسے کہنے لگی کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے, اگر ایسے ہی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی, خدا کے لیے خوش رہو, کسی کے جانے سے زندگی تھوڑی رک جاتی ہے. مگر عائشہ احسن کے بنا جینا نہیں چاہتی تھی. عائشہ کی حالت دیکھتے ہوئے کومل کہتی ہے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں, وہ کچھ عملیات کرتی ہے جن سے لوگوں کے بگڑے کام بن جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو اس سے کام کروا کر خوش ہوتے دیکھا ہے. عائشہ فوراً کہتی ہے کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ, میں اس سے مل کر اپنی خوشیاں واپس حاصل کروں گی کیونکہ میں احسن کے بنا نہیں رہ سکتی. پچھلے 3 ماہ سے احسن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا. تو کومل کہتی ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک تھا تو تمہیں وہ غلطی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سب ٹھیک رہتا تو آج تم احسن کی بیوی ہوتی
اور ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ عائشہ دکھی ہو کر کہتی ہے بس میری قسمت خراب تھی کہ احسن کی ضد کے آگے میں ابو کا وعدہ بھول گئی اور اس غلطی کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے میں نے۔ بھائی اور ابو مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اس گھر میں اجنبیوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کومل عائشہ کی امی سے کہتی ہے کہ آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جاؤں، بہت دنوں سے وہ گھر میں بند ہے، اسے اچھا لگے گا۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مگر اس کے بھائی اور ابو کے واپس آنے سے پہلے اس کو گھر لے آنا، ورنہ وہ غصہ کریں گے، اور یاد رہے کہ اس کو احسن سے ملنے مت دینا ورنہ وبال کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی بعد عائشہ اور کومل گھر سے عورت کو ملنے کے لیے نکل جاتی ہیں اور کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ ایک عجیب سی جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں ویرانہ تھا اور بس ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور ایک ادھیڑ عمر خاتون اس جھونپڑی میں بیٹھی تھی۔ جھونپڑی کے باہر کافی رش تھا اور وہ ایک ایک کر کے لوگوں کو اندر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی ہجوم میں جا کر بیٹھ گئیں اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کی باری آئی تو وہ دونوں اندر گئیں اور عورت کو سلام کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر کومل عورت سے کہنے لگی کہ سائیں جی ہم بہت مشکل میں ہیں۔ تو عورت بولی اپنی مشکل بتاؤ۔ پھر کومل نے عائشہ کی تمام کہانی عورت کو تفصیلاً بتا دی۔ عورت نے کہانی سن کر کہا کہ تم میں سے عائشہ کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے میں ہوں۔ تو عورت اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ عائشہ کہتی ہے میں اپنی خوشیاں واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میری فیملی دوبارہ سے میرے اور احسن کے رشتے کے لیے راضی ہو جائیں اور میرے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں۔ عورت یہ سن کر پہلے تو مسکراتی ہے اور کہتی ہے جانتی تھی تم یہی مانگو گی، کیونکہ یہاں سب اسی کام کے لیے آتے ہیں، اس کا مطلب تم کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ عائشہ کہتی ہے میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، آپ جتنے بولیں گی میں اتنے دوں گی۔ تو عورت کہتی ہے کہ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی، ان معاملات میں کام کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ عائشہ فوراً کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کروں گی، آپ بس کام بتائیں، قیمت کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ تو عورت کہتی ہے نادان مت بنو، یہ کام آسان نہیں، اس میں بہت خطرہ ہے، ذرا سی چوک تمہاری جان بھی لے سکتی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے میں خود بھی مرنا چاہتی ہوں، کیونکہ احسن کے بنا جی کر میں کیا کروں گی، اور رونے لگتی ہے۔ تو عورت اس کی حالت دیکھ کر کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ لو، یہ سامان لے جاؤ اور آج سے 21 دن تک روز رات کو 12 سے 2 تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت میری طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں اور 3 بجے کے بعد میرا زور کم ہونے لگتا ہے، مگر یاد رہے یہ عمل روزانہ ایک ہی وقت پر کرنا ہوگا، اور کمرے میں تم اکیلی ہو اور مکمل اندھیرا ہونا بھی لازمی ہے۔ سامنے دائرے میں کچھ گوشت کے ٹکڑے رکھنے ہوں گے اور عمل کے بعد وہ ٹکڑے گھر کی چھت پر پھینک دینا اور مڑ کر مت دیکھنا، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں، جیسے جیسے تمہارے کام ہوتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی، سوچ لو کیا تم تیار ہو؟ عائشہ نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، مگر کومل کو اب ڈر لگنے لگا تھا اور اس نے عائشہ کو ایک بار سوچنے کو کہا، مگر عائشہ اب ضد پر آ چکی تھی کہ احسن کو ہر قیمت پر حاصل کروں گی، چاہے جو بھی قیمت ہو، لہٰذا وہ چیزیں لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس دن وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ امی نے جب عائشہ کو مسکراتے دیکھا تو کومل سے کہنے لگیں کہ بیٹا آتی رہا کرو، آج بڑے دن بعد عائشہ کو مسکراتے دیکھا ہے۔ پھر کومل اجازت لے کر واپس چلی گئی اور عائشہ عمل کی تیاری کرنے لگی۔ وہ تھوڑا ڈر بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، مگر احسن کو پانے کی چاہت میں وہ اس کام کو کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اب رات کے 12 بج چکے تھے اور عائشہ اس عورت کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کرنے بیٹھ گئی۔ اس کو ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ 2 بجے سے پہلے نہ دائرے سے اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اپنا کام کرتی رہی۔ جب 2 بجے کا الارم بجا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامان کو سمیٹ کر بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور گوشت کے ٹکڑوں کو چھت پر پھینک کر مطمئن ہو کر آ کر سو گئی۔ صبح امی جب اس کو اٹھانے کمرے میں آئیں تو آ کر بولی اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو عائشہ نے پوچھا آج آپ میرے لیے ناشتہ لے کر نہیں آئیں؟ تو امی نے کہا آج تمہارے ابو نے کہا ہے کہ عائشہ کو کہو ہمارے ساتھ آ کر ناشتہ کرے۔ یہ سن کر عائشہ بہت خوش ہوتی ہے اور جھومنے لگتی ہے، پھر ہاتھ منہ دھو کر آ کر ڈائننگ پر بیٹھ جاتی ہے۔ آج ابو کا موڈ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ عائشہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش ابو پہلے کی طرح ہو جائیں اور سب ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت ابو عائشہ سے کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا اگر تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ یہ سن کر عائشہ فوراً اٹھ کر ابو کے گلے لگ جاتی ہے اور خوب روتی ہے۔ ابو کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بھائی یہ دیکھ کر غصے سے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ پھر ابو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں گھر سے باہر جانے اور گھومنے کی آزادی مل گئی ہے، تم روز میرے ساتھ ہی یونیورسٹی جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی،
اور تمہاری شادی بھی میری مرضی کے لڑکے کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو عائشہ کہتی ہے جی ابو، اور اداس ہو کر ناشتہ کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگتی ہے۔ عائشہ کو مسلسل کوئی سایہ اپنے کمرے میں محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ جب بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتی وہ غائب ہو جاتا۔ وہ بہت ڈر جاتی تھی مگر اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کے عمل میں کوئی کمی ہے، تبھی ابو ابھی تک پوری طرح نہیں مانے۔ آج میں پوری جان لگا کر عمل کروں گی۔ اب عمل کو جاری رکھتے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے اور عائشہ کے گھر کے حالات بہت حد تک بہتر ہو گئے تھے، مگر اب بھی کوئی احسن اور عائشہ والے معاملے پہ رضامند نہ تھا۔ ایک دن عائشہ نے اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کی تو اس کی امی نے کہا کہ میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، باقی ان کی مرضی۔ اس کے بعد عائشہ اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے لگی، مگر اس کا سارا دھیان اسی بات پر اٹکا ہوا تھا اور اسی سوچ میں اس کی آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب میں اپنے ابو کو انتہائی غصے کی حالت میں دیکھا اور وہ چونک کر اٹھ گئی۔ تو اس نے اپنے اوپر ایک بہت بھیانک سایہ دیکھا جو سیدھا اس کے اوپر ہوا میں لٹک رہا تھا اور اس سے اپنے کام کی اجرت مانگ رہا تھا۔ عائشہ ایک دم خوف سے سن ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سے کام کی اجرت مانگ رہا ہے، جبکہ میں تو باقاعدگی سے گوشت چھت پر پھینکتی ہوں، اور خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی نے جیسے ہی ابو سے اس کی اور احسن کی شادی کی بات کی تو ابو نے غصے سے چیزیں یہاں وہاں پھینکنی شروع کر دی اور بولے کہ میں مر جانا پسند کروں گا مگر یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وقت وہ کالا بھیانک سایہ پیچھے سے ابو کو دبوچ کر کہنے لگا کہ ہر کام کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور میری قیمت میں خود چنتا ہوں، پھر ابو کو ساتھ لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ عائشہ یہ خواب دیکھ کر چونک کر اٹھ جاتی ہے اور سیدھی اپنی امی کے پاس بھاگ کر جاتی ہے تاکہ وہ ان کو منع کر سکے کہ ابو سے بات نہ کریں، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ابو نہیں مانیں گے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی امی ابو سے اس بات کا ذکر کر چکی تھی اور ابو غصے سے شرابور کرسی پر بیٹھے ایک ہی جگہ دیکھ رہے تھے، جیسے ان کو وہاں کوئی اور مخلوق نظر آ رہی ہو۔ عائشہ ابو کو آواز لگاتی ہے تو وہ ایک دم غصے میں عائشہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا، اور باہر چلے جاتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، امی اور عائشہ کو لگا وہ عصر کی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد باہر گلی میں شور مچ گیا کہ اس کے ابو نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ جب اسد نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک آدمی بولا کہ جب ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہے تھے، ہم نے نماز پڑھی اور پھر چائے بھی پی۔ اس کے بعد جیسے ہی ٹرین کی گھنٹی ہوئی تو وہ اچانک سے اٹھے اور بھاگتے ہوئے ٹرین کے سامنے آ گئے۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے اچانک ہو گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اس خبر سے گھر اور گلی میں کوہرام مچ گیا۔ امی بھی صدمے میں آ گئیں، سوائے عائشہ کے اس حادثے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر فی الحال وہ بھی اپنے آپ میں نہیں تھی، کیونکہ اس نے کوشش تو کی مگر اپنے ابو کو بچا نہیں سکی۔ جب کومل عائشہ کے پاس افسوس کے لیے آئی تو عائشہ اس کے ساتھ دوبارہ اس عورت کے پاس گئی اور تمام بات بتائی۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، کام اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ عائشہ کہنے لگی اب میں یہ عمل نہیں کروں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی اگر عمل کو درمیان میں چھوڑ دو گی تو تمام عمر اس سائے کی غلام بن کر رہ جاؤ گی۔ عائشہ کہتی ہے مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو عورت کہتی ہے یاد کرو تم نے کیا کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ سب میری اور احسن کی شادی کے لیے مان جائیں اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور اب جب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو وہ رکاوٹیں دور کر رہا ہے، اس کے بعد ہی تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ اب جاؤ اور اپنا عمل جاری رکھو ورنہ وہ پھر کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ عائشہ افسردہ ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کا بھائی اسد غصے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ ابو کو مرے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم آوارہ گردی پر اتر آئی ہو، یاد رکھو میں تمہاری ایسی حرکتیں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بھائی کا ایسا رویہ دیکھ کر رونے لگتی ہے اور سیدھا کمرے میں آ کر ابو کو رو رو کر یاد کرنے لگتی ہے۔ تبھی کمرے کی لائٹس اچانک جلنے بجھنے لگتی ہیں اور بہت سارے سائے یہاں وہاں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں جو عائشہ پر قابض ہونا چاہتے تھے، مگر عائشہ بولی تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر تم نے میرے ابو کو کیوں مارا؟ میں نے تم لوگوں کو ان کو منانے کا کہا تھا، نہ کہ ان کی جان لینے کا۔ تو وہی سایہ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ہمارا کام مت سکھاؤ، تم نے ہماری قیمت نہیں دی تو ہم نے خود لے لی، تمہاری ایک رکاوٹ اب دور ہو گئی ہے اور اب ہمیں ہماری قیمت چاہیے۔ اور عائشہ کو ہوا میں اٹھا کر یہاں وہاں پٹکنے لگتے ہیں، جس سے عائشہ چیخنے چلانے لگتی ہے اور اس کے سر اور پاؤں پر گہری چوٹ آتی ہے۔ اس کی امی ابھی خود کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے عائشہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی ہے اور مجبور ہو کر رات کو پھر سے عمل کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ چونکہ اب عائشہ کی طاقت کم ہونے لگی تھی اور اس کی عمل میں دلچسپی کم، مجبوری زیادہ شامل ہو گئی تھی،
تو وہ سائے اس کو عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس کو بھرپور تنگ کر رہے تھے، مگر عائشہ بھی آنکھیں نہیں کھولتی تھی اور نہ ہی دائرے سے باہر آتی تھی۔ اس نے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد بھی دگنی کر دی تھی کہ یہ لوگ اس کو تنگ نہ کریں۔ اب عمل ختم ہونے میں بس 2 دن باقی رہ گئے تھے اور ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ابو کو گزرے بھی 8 دن ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن شام کو احسن اپنے امی ابو کے ساتھ ابو کا افسوس کرنے آئے۔ اسد اس وقت گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ لوگ امی کے ساتھ بیٹھ کر افسوس کر رہے تھے۔ احسن کی نگاہیں ہر طرف عائشہ کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسی وقت افتخار صاحب نے عائشہ کی امی سے دوبارہ باتوں میں رشتہ داری قائم کرنے کی بات کی۔ امی تو پہلے یہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے کیونکہ وہ ان کی محبت کی دشمن نہیں تھی، مگر ابو اور اسد کی وجہ سے چپ تھیں۔ اب جبکہ عائشہ کے سر پر باپ نہیں رہا تھا تو امی نے سوچا کہ اس کی اور احسن کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے، لہٰذا امی نے رشتے کے لیے دوبارہ رضامندی دے دی۔ عائشہ تو یہ سب دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگی، مگر اسی وقت اسد گھر واپس آ گیا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور عائشہ سے کہنے لگا کہ یہ لوگ میرے باپ کے قاتل ہیں، میں جیتے جی تمہاری شادی احسن سے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی وہ سایہ آ کر احسن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور عائشہ اس کو آوازیں دیتی ہوئی اچانک اٹھ جاتی ہے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یہ ایک خواب تھا اور کوشش کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اب وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی نعمان اس کے کمرے میں چائے کا کپ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے آپ ہی یہ لو چائے پیو۔ عائشہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ بس ایک وہی تھا جس نے برے حالات میں عائشہ سے منہ نہیں پھیرا تھا۔ وہ نعمان سے کہتی ہے کہ میرا ایک کام کرو، یہ ایک پیغام ہے جو میں نے اس کاغذ میں لکھ دیا ہے، تم یہ کاغذ جا کر احسن کو دے دو، اگر یہ وقت پر اس تک پہنچ گیا تو بہت کچھ برا ہونے سے بچ جائے گا۔ تو نعمان کہتا ہے کہ کاش آپی ابو آج زندہ ہوتے اور ہم ساتھ ہوتے تو آج آپ بھی اتنی اکیلی اور خوفزدہ نہ ہوتی۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ کچھ غلطیوں کے لیے انسان خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اس میں کسی باہر والے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر میں نے وعدہ خلافی نہ کی ہوتی تو آج ابو بھی زندہ ہوتے اور ہم سب خوشحال بھی ہوتے، مگر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے مزید غلطیاں کرتا جاتا ہے، جیسے میں نے کی، اور بے اختیار ہونے لگتی ہے۔ اگر انسان سوچ لے کہ اللہ کا ہر فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہے تو کوئی ایسی غلطیاں نہ کرے۔ اس لیے میں اپنی غلطی کو سدھارنے لگی ہوں۔ اب تم جاؤ اور یہ کاغذ احسن کو دے آؤ، اور ہاں دھیان رکھنا کہ یہ کاغذ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تو نعمان کاغذ اپنی جیب میں رکھ کر کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو سامنے احسن اپنے امی ابو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عائشہ بھی اوپر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور بھاگتی ہوئی فوراً نیچے آتی ہے۔ اسد بھی اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ نعمان نے ان لوگوں کو عزت سے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا، پھر امی کو اندر بلانے چلا گیا۔ عائشہ احسن کو دیکھ کر واپس جانے کے اشارے کرنے لگی، مگر احسن اس کے اشاروں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر بعد امی بھی بیٹھک میں آ گئی اور ان لوگوں سے بات کرنے لگی۔ آج عمل کا آخری دن تھا۔ عائشہ چاہتی تھی کہ آج عمل کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گی اور تمام زندگی اس کی عبادت میں گزارے گی اور کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ باہر سے آتی آوازیں سن کر اسد بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور احسن کو دیکھ کر ایک دم اس کا موڈ بدل گیا۔ وہ لوگ امی سے افسوس کرنے کے بعد رشتے کی بات کر رہے تھے اور امی نے ان کو ہاں کر دی تھی۔ سب بہت خوش تھے، مگر اسد کو اپنے ابو کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی احسن مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر اسد کے پاس آتا ہے، اسد غصے سے پاس پڑا لوہے کا گلدان اٹھا کر احسن کے سر پر مار دیتا ہے، پھر پاگلوں کی طرح کی آوازیں نکال کر کرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں 10 بندوں کی طاقت موجود تھی۔ نعمان نے جیسے ہی اسد کو قابو کرنے کی کوشش کی تو اسد نے اس کو پوری طاقت سے دھکا دے کر دور گرا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور بڑا سا چاقو اٹھا کر لے آیا اور زمین پر گرے ہوئے احسن پر چاقو سے وار کرنے لگا اور اس وقت تک وار کرتا رہا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ احسن کے والدین یہ منظر دیکھ کر چیخنے چلانے لگے اور جیسے ہی اسد کو روکنے کے لیے پاس آنے لگے، اسد نے ان پر بھی چاقو سے وار کرنے شروع کر دیے۔ ایک دم سے وہاں خون خرابہ شروع ہو گیا۔ اسد نے غصے میں وہاں 3 لوگوں کا خون کر دیا تھا اور اب وہ چاقو لے کر عائشہ کی طرف بڑھا تو امی فوراً عائشہ کے سامنے آ گئیں اور چاقو امی کو لگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اسد کو ہوش آ گیا اور وہ لاشیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ پھر امی کو خون میں لت پت دیکھ کر خود کا سر پیٹنے لگا۔ اسد کی آوازیں سن کر نعمان کو بھی ہوش آ گیا اور وہ امی کو زمین پر گرا دیکھ کر فوراً بھاگتا ہوا آیا تو دیکھا کہ امی کی سانسیں چل رہی تھی۔ وہ امی کو فوراً اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ اب عائشہ اسد کے ساتھ اکیلی تھی۔ اسی وقت وہ بھیانک سایہ سامنے آیا اور عائشہ سے کہنے لگا کہ خون کے بدلے خون، ان لوگوں نے تیری چاہت کا خون کیا، تو نے ہم سے ان کا خون کروایا۔
تو قاتل ہے اپنے باپ، بھائی اور پیار کی۔ اب تجھے کبھی سکون نہیں ملے گا اور تو ہمیشہ ہماری غلام بن کر رہے گی۔ اور اسد کی گردن پر چاقو پھیر دیتا ہے۔ اس طرح اسد کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر عائشہ پاگل ہو جاتی ہے اور پورے گھر کی دیواروں پر وہ خون سے وہی عمل لکھنے لگتی ہے اور منہ سے بھی وہی کلمات بولنے لگتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ وہاں نعمان امی کو ہاسپٹل لے تو جاتا ہے مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے امی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب نعمان اور عائشہ اکیلے رہ گئے تھے۔ نعمان ابھی 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کی عبادت نے اس کو اس سائے کے شر سے محفوظ رکھا تھا اور عائشہ کی شیطانیت نے اس کے پورے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آج بھی عائشہ پاگلوں والی زندگی گزار رہی ہے اور نعمان اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ عائشہ کو اس کی کرنے کی بہت بھیانک سزا ملی۔ کومل نے جب یہ تمام واقعہ اس عورت کو بتایا تو وہ بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں یہی غلطی کی تھی، اس لیے آج میں اس جھونپڑی میں پڑی ہوں۔ میں سب کو عمل بتانے سے پہلے انجام سے آگاہ کر دیتی ہوں، مگر لوگ اتنا مضبوط ارادہ لے کر ہمارے جیسے عاملوں کے پاس آتے ہیں کہ خود کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کا بھی وہی انجام ہوا ہے۔ یہ سن کر کومل دکھی ہو جاتی ہے اور وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے، کیونکہ اس عورت کے پاس عائشہ کو لے کر جانے والی کومل ہی تھی۔ عائشہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور کومل اس کی اس حالت کے لیے خود کو ذمہ دار ماننے لگی تھی۔ کچھ ماہ بعد وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ عائشہ اور کومل کی دوستی اور محبت کا ایسا انجام ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، مگر انسان اپنی ضد اور خواہشات کا غلام بن کر عاملوں کا سہارا لیتا ہے اور رب سے دور ہو کر اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ عائشہ نے بے شک اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر کچھ غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی۔ جس پل اس نے اللہ کا دامن چھوڑ کر شیطان کا دامن تھاما، اسی پل اس کا انجام طے ہو چکا تھا۔